अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपके साथ है। मेरा आज का वीलॉग एक स्पेस की एक रिकॉर्डिंग पर मुश्तमिल है। कल मुझे अपनी एक दोस्त की स्पेस में जाने का इत्तफ़ाक हुआ और वहाँ पर पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब तशरीफ़ फरमा थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब की बातें सुन के जहाँ तो मुझे आगही हासिल हुई और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में पता चला, वहीं पर जो मायूसी छाई हुई है उसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी दिखाई थी। भट्टी साहब की गुफ्तगू में मुझे कनूतियत और मायूसी से ज़्यादा अल्लाह ताला पे यकीन और पाकिस्तान के आने वाले बेहतर हालात के मुतल्लिक उम्मीद नज़र आई। भट्टी साहब से मैंने जो क्वेश्चन किया वो तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स नहीं की, लेकिन जब वो बात कर रहे थे तो मेरे जहन में ये आया कि मैं क्यों ना इस स्पेस की रिकॉर्डिंग कर लूँ। और फिर जब उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए तो मैंने वो स्पेस अपनी रिकॉर्ड कर ली और अब मैं चाहूँगी कि आपके साथ मैं शेयर करूँ कि भट्टी साहब ने उसमें क्या कहा। शाज़िल और आरिफ हमीद भट्टी साहब, पहले तो मैं माज़रत चाहूँगी कि आप लोगों की इजाज़त के बगैर ये काम कर रही हूँ, लेकिन चूँकि स्पेसेस में जो बात की जाती है या बात होती है वो ऑलरेडी पब्लिक होती है, इसलिए आपके कॉपीराइट्स की बात तो शायद इस पे नहीं होगी और मैं माज़रत चाह रही हूँ कि मैंने आप लोगों की परमिशन के बगैर इसको शामिल किया है। और दूसरा ये कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। स्पेस का वो हिस्सा जो मैं रिकॉर्ड कर पाई उसमें भट्टी साहब ने जो गुफ्तगू की वो हम सब के लिए आई ओपनिंग है और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार के लिए और बहुत सारे वो लोग, मेरे जैसे लोग जो पीटीआई और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी खुशाइंद है। और भट्टी साहब की गुफ्तगू सुन के मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि वो मटीरियलिज़म से बाहर निकले हुए इंसान हैं। जो टीवी शोज़ हैं उनमें उनकी गुफ्तगू सुनते हुए मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये रूहानी तौर पे और अंदरूनी तौर पे अल्लाह के ऊपर, आखिरत के ऊपर और ज़िंदगी, जो असल ज़िंदगी है हयात जावेदा, उसके बारे में उनके जो ख़यालात हैं वो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ स्पेस। पता नहीं जरदारी सबको क्यों माइंड लगा जब सारे कारसाज हुआ कराची में बेनज़ीर साहिबा के लिए 250 लोग शहीद हो गए, तो उन्होंने भी तो मुशर्रफ पे इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे मारने में ये है, परवेज़ लाई शामिल है, ब्रिगेडियर आज़ाद शाह शामिल है। शक तो जाहिर किया जाता है बजाय इसके कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। अगर वो मुलव्वस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अब भाई इंसाफ मांगना जुर्म तो नहीं है। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा यही है, भैया उनकी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट एजेंसियों से कराओ। अगर ये शामिल हैं तो इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फैक्ट सामने आना चाहिए। तो इमरान खान हुकूमत के पास एक ही रुकावट है, इमरान खान। जो सबसे अच्छी और खुशाइन बात है, अभी तक ना वो झुके हैं, ना डरे हैं, ना पीछे हुए हैं, सीसा पुलाई हुई दीवार है। लेकिन इमरान खान अपनी एफर्ट्स करते जा रहे हैं। उनमें ना जिस शख्स ने मौत को बहुत करीब से देखा हो ना, ऊपर से गोलियां चलती हो और वो गोलियां लग भी जाए और अल्लाह ताला बचा भी ले और फिर भी वो खड़ा है, तो इसका क्रेडिट कम से कम उन्हें देना चाहिए। तो वो मिल रहा है और अवाम, यही वजह है कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि 13 जमातें मिल के और अपने चंद सहूलतकारों के इलेक्शन से फरार का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। जमहूरियत तो ये है, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। तो अब अवाम से ये भाग रहे हैं, तो ये भी मेरा ख्याल है इमरान खान की एक कामयाबी है। खाली इक़्तिदार का हसूल ही कामयाबी नहीं होता, एक जद्दोजहद, एक कामयाब जद्दोजहद एक जालिम हुक्मरान के खिलाफ करना भी एक जिहाद अल्लाह ताला ने करार दी है। वो आप थोड़ी सी अल्लाह पे उम्मीद रखें, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो आएंगे, अगर अल्लाह ने कोई देर सवेर है तो यकीनन इसका फैसला हमें अल्लाह पे ही छोड़ देना चाहिए और अपनी एफर्ट्स करते रहे।
جی السلام علیکم جی ہاشم ڈوگر صاحب، میں ایک چیز کہنا چاہوں گی. دیکھیں، آپ جیسے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے سٹینڈ کیا ہے جب سے ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے. ماشاءاللہ آپ جیسے بریو لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں اسٹینڈنگ وتھ عمران خان. اب آہستہ آہستہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ پہلے بھی جو ہارس ٹریڈنگ چلی تھی اس میں بھی کافی لوگ لوٹے ہوئے ہیں. اب یہ ریسنٹ بھی ہوئے تھے، جو یہ مومنہ وحید صاحبہ تھیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ایکسپوز ہو گئی. ایک دو اور لوگ تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. تو وی پراؤڈ آن یو کہ آپ جیسے لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے ٹل دا اینڈ. تو پلیز اس بارے میں کچھ کہیں گے آپ ہاشم ڈوگر صاحب پلیز؟ وہ مومنہ وحید صاحبہ اور ایک اور چار لوگ تھے، مجھے ایک ہی انہی کا نام یاد ہے. وہ نا بہت مذاقہ خیز ہے یہ مومنہ وحید، اور ان کے بارے میں ڈسکشن کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. اور آج میں جس ٹویٹر سپیس پہ ہوں، آپ کو اندازہ نہیں کہ عارف حمید بھٹی صاحب ہی از مور دین اے ایلڈر بردر، اور وہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. مجھے یقین کریں کہ میں بیٹھ کے سن رہا ہوں اور میرا کوئی دل نہیں کر رہا کہ میں بیچ میں بولوں. وہ نا کمال کے آدمی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ان کی یہ ساری باتیں سن رہا ہوں. عارف بھائی زندہ باد، اور آپ خوش رہیں، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور مجھے اندازہ نہیں میں کیا کہہ سکوں، مگر عارف بھائی آپ خوش رہیں اور ہمیشہ اسی طرح رہیں. تھینک یو ویری مچ. نہیں ایسا لوگ آپ ہیرو ہیں. دیکھیں آپ ان ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر قسم کی آپ کو آفر، آپ کو دباؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، اپنی رحمتوں سے نوازے. جب تک اچھائی ہے، چند اچھے لوگ ہیں، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی. اور میرا ایمان اور اللہ کے حضور فریاد ہے کہ آپ کو اللہ کامیاب کرے، اور اس ملک کا نقصان کرنے والوں کو، اس ملک کے اداروں کو نقصان کرنے والوں کو نشان عبرت اللہ بنائے، اور وہ بنائے گا. میں نے آپ کو اس سے جی بڑی آمین آمین آمین. ڈاکٹر صاحب میاں شریف کے جنازے میں گیا تھا. مجھے بتائیں، اربوں روپے کے مالک، اربوں روپے کے شریف صاحب باپ کو لحد میں نہیں اتار سکے. ڈو یو تھنک یہ کم سزا ہے؟ مریم کلثوم نوازہ کو دونوں بیٹے نہیں کر سکے. اگر ہم سوچیں تو کتنی بڑی چیز ہے. آصف علی زرداری کھربوں روپے بنا گیا پیمپر باندھ طرح. یار یہ بڑی چیزیں ہیں دنیا میں سمجھنے کے لیے. صرف اقتدار ہی کامیابی نہیں ہے، جدوجہد بھی کامیابی ہے. رب کے راستے میں چلنا ہی کامیابی ہے. اس کی رحمتوں پہ، اس پہ یہ کبھی ایمان رکھنا بھی کامیابی ہے. تو نتیجہ یاد رکھ لیں، میرے اللہ کے پاس ہے. اس نے انسان کو کہا ہے تم نیک نیت ہو کے اچھے مقصد کے لیے ایفرٹس کر، اور باقی مجھ پہ چھوڑ دے. عارف بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ خوش رہیں، اور میں تمام لسنرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عارف حمید بھٹی صاحب کے ہوتے ہوئے میں تو کچھ بولنا نہیں چاہوں گا. نہ میرا اتنا وزڈم ہے، نہ میری اتنی سوچ ہے. یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے تو بس ان کو سنتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ عاصم بھائی. عارف بھائی آپ کا بڑا پن ہے. آپ یہی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، سب کچھ سب سمجھتے ہوئے، سب جانتے ہوئے. جی میرے خیال میں فواد عباس بھائی، صاحب ہیں نیکسٹ. ہاشم بھائی سے عارف صاحب سے ایک سوال چھوٹا سا کروں؟ جی 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 بھائی بالکل بالکل. جی عارف بھائی، ہاشم بھائی آپ سے چھوٹا سا سوال ہے. جو بھی ابھی موجودہ صورتحال ہے، اس میں جتنے بھی کیسز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، جتنا بھی چلیں ظلم و جبر ہو رہا ہے، اس میں کیا ہم کس کو کلیم کریں؟ سیاست دانوں کو کلیم کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کریں؟ اور پلیز اینڈ میں اپنا آپ اپینین شیئر کیجیے گا اف یو ڈونٹ مائنڈ، کہ کیا یہ سیاستدان ریئل میں جو اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار ہیں جن کو ہم سیاستدان کہتے ہیں؟ اگر تو یہ سیاستدانوں کی مرضی سے کیسز نہیں ہو رہے، جتنا بھی یہ ظلم و جبر ہو رہا ہے ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا، تو یہ سیاستدان ان کے اعلیٰ کار ہی بنے اس ملک میں. تھینک یو سو مچ. دیکھیے سب سیاستدان بھی برے نہیں ہیں، اور یقیناً اسٹیبلشمنٹ بھی بری نہیں ہے.
اچھائی اور برائی کی لڑائی روز اول سے شروع ہے۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جو اللہ کے محبوب تھے، ڈو یو تھنک اللہ نہ چاہتا تو ان پر کوئی کوڑا پھینک سکتا تھا؟ جند پرند آپ کے محافظ بن جاتے۔ آپ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے، ہیرے جوہرات بن جاتے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، اصل آخرت کے لیے بھیجا ہے کہ وہ میرے ہم سب اللہ کو تو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ تو سزا بادشاہی اللہ کے گھر میں ہے۔ تو میرے خیال میں اچھائی اور برائی، اگر آپ یہ کہیں کہ سارے مولوی اچھے ہیں، سارے سیاستدان اچھے ہیں، سارے جج اچھے ہیں، ان میں برائی نہیں ہے، برائی اور لڑائی میں سے، اچھائی میں سے چل کے ہی آپ نے بہتری اور کامیابی کا راستہ چلانا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں نیک بندوں کے راستوں پہ چلا، نہ یہ کہ جن پہ تو نے غضب ڈایا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سچ پہ چلنا چاہیے۔ اور جی عارف بھائی، سر جی پلیز۔ عارف بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس کے اندر ایک بڑی کرٹیکل اور بڑی ایک ٹیکنیکل سچویشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو ملک کے وزیر داخلہ ہیں اور پنجاب میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ جس سے نفرتیں بہت زیادہ ہو جائیں پی ٹی آئی اور جو باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے عارف بھائی۔ یہ لوگ چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم بی بی جلد اس بیانیے کی طرف آ جائیں گی جو ان کا پہلے تھا۔ وہ فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا بیانیہ بنائیں گی، اور اس کے بغیر انہوں نے آگے نہیں نکلنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہر طرح کے اقدامات اٹھائے، اور جس سے ہمارے ان کے اختلافات میں اضافہ ہو۔ تھینک یو۔ یہ آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس میں گزارش ہے جتنی بائسڈ محترمہ مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے، تصور۔ آج بھی ان کا بیان آصف سعید کھوسا اور محترم ثاقب نثار صاحب کے بارے میں ہے، اور اس نے کہا ہماری حکومت تو آئی ہی 28 نومبر کو ہے، جبکہ وہ آرمی چیف میرے ہیں، سید اعظم منیر آپ کے ہیں، پاکستان کے ہیں۔ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو مد مقابلہ لانا چاہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی اپنی فوج کے خلاف جائے اور ہمیں اسپیس ملے۔ تو عمران خان نے تو سینکڑوں دفعہ کہا میں نہیں ضروری، ملک کی فوج ضروری ہے۔ اگر ہاں ادھر چند لوگ ہیں تو اس سے فوج غلط تو نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ہم باتیں کر رہے ہیں، اور سرحد میں آپ تو خود پاک فوج میں رہے ہیں، وہ جو جوان کھڑا ہے 25 سال کا، اس کے گھر میں بزرگ ماں باپ نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، تو فوج کے ہم خلاف نہیں ہو سکتے۔ یہ اندر سے بغض ہے ان کے، انہیں جس دن موقع ملا یہ فوج پہ اٹیک کریں گے۔ لکھ کے رکھ لیں، یہ ریکارڈنگ رکھ لیں۔ میں نے مریم صاحبہ کی رائے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سنی ہے، 12 اکتوبر 99، یہ بھولتے ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے اداروں سے بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ خدا کے لیے ان پہ یقین نہ کریں، ان پہ یقین نہ کریں، فوج ہماری ہے، ہم ان کے کہنے پہ پی ٹی آئی فوج کے خلاف نہیں ہو سکتی، فوج پی ٹی آئی کے لیے۔ چند لوگ شرارتی ہوتے ہیں، تو فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان میں جو خلیج کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا وہ نست و نابود ہو جائے گا۔ اگر چند لوگ اس میں بھی کوئی غلط کریں گے تو ہمارا فرض ہے اسی ادارے کو کہے کہ جناب مہربانی کریں، آپ کے ان بندوں کے بارے میں اگر اطلاعات آ رہی ہیں انہیں کنٹرول کریں۔ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، چند لوگ ہو سکتے ہیں غلط کر رہے ہوں،
لیکن فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت دیوار نہیں کھڑی کر سکتی۔ اپنے مفاد کے لیے یہ ضرور کہیں گے کہ فوج پی ٹی آئی سے لڑے، پی ٹی آئی کی فوج ہے، فوج پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی فوج کی ہے، آپ پاک فوج میں نہیں رہے، میرے 10 کا فیملی کے لوگ ہیں، تو ہم اپنے محافظوں کے خلاف نہیں ہوتے، ان کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر چند میر کوئی غلط ہے اس کی نشاندہی آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، اسی طرح صحافیوں میں بھی ہے، اسی طرح وکلاء میں بھی ہے۔ تو لہذا میں نہیں سمجھتا کہ مریم کامیاب ہوگی، وہ آگ ضرور، وہ اس ملک میں آگ کو پٹرول سے بجھانے کی کوشش ضرور کرے گی، لیکن ناکامی اس کا مقدر ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی واضح اکثریت نون لیگ کے مائنڈ سیٹ پہ چاہتی ہے نواز شریف فوج کو پولیس کی طرح رکھنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس ملک کی اللہ نہ کرے فوج کمزور ہو، وہاں دشمن ملک کی فوجیں آ جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا را آپ سیاسی جوڑ توڑ میں نہ آئے۔ ڈوگر صاحب گستاخی ہوگی تو درگدر کر دیجیے گا۔ ارے بھائی نہ ایسے مذاق کریں، آپ بڑے بھائی ہیں اور بہت وزڈم کی باتیں کرتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ جی ہاشم ڈوگر صاحب بھائی ہمارے ساتھ حذیفہ ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے ماشاءاللہ ٹائیگر ہے، تو بہت کام کیا فلڈ کے دنوں میں حذیفہ نے، اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں ہمیشہ یہ پی ٹی آئی کے لیے، جسے کہتے ہیں نا کہ باہر ہوتے سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ حذیفہ آپ کی طرف آتے ہیں پلیز۔ بہت شکریہ شازی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا۔ ماشاءاللہ سے اتنی بہترین سپیس چل رہی ہے، اور عارف حمید بھٹی صاحب، کرنل ہاشم ڈوگر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے سر آپ کی باتیں سن کر، ماشاءاللہ سے آپ کو دبنگ انداز میں سننے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ جیسے لوگ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سن کر ہم جیسے نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کرنل ہاشم ڈوگر صاحب سے۔ ماشاءاللہ سے سر آپ منسٹر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے سر، اسلام آباد آپ پارا پولیس نے میرے اوپر ایک ایف آئی آر کاٹی، جس میں یہی جس نے شیخ رشید صاحب کو بھی گرفتار کیا ہے، اشفاق وڑائچ ایس ایچ او تھا۔ میں سارا راستہ جب یہ اپنی گاڑی کے اندر مجھے لے کے جا رہا تھا تھانے تک، تو میرا یہی تھا جس دن خان صاحب نے اپنا دھرنا ختم کیا راول پنڈی کے اندر، اسی دن کی بات ہے۔ تو سارا راستہ یہ ایس ایچ او گالیاں دیتا گیا ہے خان صاحب کو۔ میں اس سے سوال کر رہا تھا کہ سر آپ ایک تھانے کے ایس ایچ او ہیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ کا گالیاں دینا، کہتا ہے جی آپ لوگوں نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے، یہ ہو گیا۔ حضرت میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا یہاں پہ۔ اب میں ساؤتھ پنجاب کا، اور میرے اوپر ایف آئی آر وہاں پر کاٹی گئی ہے۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ جب 2/3 اکثریت سے خان صاحب واپس آئیں گے، آپ ماشاءاللہ دوبارہ سے منسٹر بھی بنیں گے، کیا ایسے لوگوں کے لیے جو ہمارے اوپر مظالم ڈھانے کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اس بندے کی فیلنگ دیکھی نا، وہ بندہ صرف ذاتیات کر رہا تھا کہ مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، صرف اس بات کے اوپر کہ گاڑی کے اوپر پی ٹی آئی کا فلیکس لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی۔ آپ لوگ اسلام آباد میں رات کو کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ دھرنے والوں کو پکڑ کے، میں کسی ہوٹل کے اندر روم لینے لگا تو اسی وقت اس نے مطلب ہوٹل پہ چھاپا مارا اور ہمیں گرفتار کر لیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے سر، کیا آپ لوگ ان کے لیے کوئی بندوبست کریں گے جب آپ واپس اللہ پاک آپ کو منسٹر بنائے؟ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے جو ہمارے اوپر، ہمارے گھروں کے اندر مطلب چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، ایف آئی آرز کی جاتی ہے، ان کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہاشم بھائی کی آواز آ رہی ہے کسی کو؟ میوٹ ہے وہ، آئی تھنک۔ جی میں ابھی میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی جی بالکل۔
دیکھیں ہمارے اس بھائی کی بات بالکل مناسب ہے، اور بہت زیادتیاں ہوئی ہیں کہ میں کہہ نہیں سکتا، میرے ساتھ خود بھی ہوئی، میرے دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی، مگر ہم پھر بھی صلح حدیبیہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، جب وقت آئے گا تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ضرور انصاف کے ساتھ جو بھی کر سکتے ہوں گے کریں گے، مگر ہم بڑے دل والے لوگ ہیں، اور بڑے دل کے لوگ کے ساتھ وہی اچھے ہوتے ہیں جو اچھا فیصلہ کر سکیں۔ ہم انشاءاللہ یہ میں تسلی دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے سے زیادتیاں کی ہوں گی ان کے ساتھ پورا انصاف کے ساتھ پوچھا جائے گا، اور ان سے کل کو اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ تھینک یو۔ جی انس خان صاحب پلیز گو ہیڈ، آپ کا کوئی کوشچن ہے تو؟ السلام علیکم ایوری ون. میرا کوشچن تو نہیں ہے بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو میک کامنٹ. آئی ایم اے ریٹائرڈ لا انفورسمنٹ آفیسر فرام کیلیفورنیا. تو میں کبھی کبھی عارف حمید بڑی صاحب کو سنتا ہوں، اینڈ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دیٹ یو آر برنگ ٹرو اویئرنیس ٹو دا پیپل. تو آلسو thanks to all those people, social media activists and جو خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں آئی ایم 68 year old، تو میں نے کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو سپورٹ نہیں کیا. دس از مائی فرسٹ ٹائم میں نے خان صاحب کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہے. اور آفٹر 42 ایئرز، میں 42 ایئر کے بعد میں اس مارچ میں پاکستان گیا تھا ان کا جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد میں 27 مارچ کو. تو مجھے خوشی ہے کہ ینگ پیپل دے ہیو لاٹ آف اویئرنیس، اینڈ انشاءاللہ حقیقی آزادی کے لیے سب کوشش کر رہے ہیں، اینڈ انشاءاللہ وی ول سکسیڈ. اینڈ تھینک یو آل اگین. تھینک یو. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. تھینک یو. جی تھینک یو انس خان صاحب آپ کی کمنٹ کا. جی واقف آصف سنجے تو مجھے اجازت دے دیں جی عارف بھائی یہی میں کہنا کہ چاہ رہی تھی، وقت انفیکٹ میں کہ جانا ہوگا. 3:15 ہو گئے، اور وہ کل رات شیخ رشید صاحب کا ایونٹ تھا، عمران کا تھا، میں پوری رات نہیں سو سکا. تو میں نے آپ کا تھینک یو سو مچ. بالکل سڈن اچھا مطلب میں آگے پوری رات نہیں سو سکا. صبح شاید آدھا پونا گھنٹہ سویا ہوں. تو جی عارف بھائی ایک چھوٹا سوال ہے، 1 منٹ کا، اگر آپ کے پاس 1 منٹ کا صرف ٹائم ہو تو. جی میں پلیز حکم. السلام علیکم عارف صاحب، میں آپ کا بڑا فین ہوں، آپ کو بہت شروع سے سنتا ہوں، اور آپ کا جتنا پولیٹیکل اس کے پیچھے آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اتنا کسی کا ایکسپیرینس ہوگا، چیزوں کو آپ دیکھتے ہوں گے. بس میرے آپ سے ایک کمنٹس آپ سے لینا چاہوں گا. جو پیچھے ابھی پروٹیسٹ ہوئی ہے اور جو وہاں پہ حملہ ہوا، اس کے بعد ایک پروٹیسٹ ہوئی، تو ایک بہت زیادہ رفٹ آ گئی اداروں کے درمیان، اور آبویسلی ایک دوسری آپ کی پولیس اور اداروں کے درمیان نا. ابھی کل پھر پورے پاکستان میں اگین پروٹیسٹ ہے، اگین ویسے سلوگنز وغیرہ ہوں گے. میری بس آپ سے یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکسپیرینس کے بیس پہ آپ کو کیا لگتا ہے چیزیں کس سائڈ پہ جا رہی ہیں؟ خدا نہ خواستہ کچھ سول وار والی چیز ہے یا ایسا کوئی چکر ہے؟ اور اگر ہم ان چیزوں کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا تو اتنا ایکسپیرینس ہے، مطلب آبویسلی اداروں کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑنا چاہتا، ہم تو آج بھی اداروں سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ ان میں سے بیٹھے کچھ بندے ہیں جن کا ہم احتساب چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ عارف صاحب. تھینک یو سو مچ. دیکھیں وہ بڑا دل خراش واقعہ، وہ ایک کانسٹیبل شہید ہوا، یا کسی بھی مسلک سے یا کسی سے ہمارا بھائی ہے، ہمارا خون ہے. ہمیں اپنے اداروں سے نفرت نہیں کرنی. اگر اداروں کے کچھ لوگ اختیارات سے تجاوز کر کے ناانصافی کرتے ہیں تو ان کی نشاندہی کرنی ہے. اپنے ملک کے ہر شخص سے پیار کریں، اس ملک سے پیار کریں، اس مٹی سے پیار کریں. اس نے ہمیں بڑا کچھ دیا، ہم نے اس سے زیادتی نہیں کی. پرامن احتجاج حق کرنا، لیکن کوشش کریں اداروں کو ٹارگٹ نہ بنائیں. لیکن اداروں میں سے کچھ لوگ اگر غلط کرتے ہیں
تو اس کا اظہار بھی اچھے لفظوں میں کیا جا سکتا ہے، اور انہی اداروں سے کہا جائے کہ جناب آپ کے کچھ لوگ اگر غلط کر رہے ہیں تو انہیں روکا جائے۔ جب ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو آزاد ملک، عوام مضبوط ہوگی، عوام مضبوط ہوگی تو امن ہوگا، امن ہوگا تو کامیابی ہوگی، کامیابی ہوگی تو ترقی ہوگی۔ چند بندوں کی غلطیوں سے اس کے پورے ادارے کو ذمہ دار ٹھہرانا کسی بھی صورت مناسب نہیں۔ کوئی ایسی فیلڈ بتا دیں جس میں 100% سب لوگ ٹھیک ہوں، کوئی ایسی فیلڈ عوام ہی بتا دیں۔ عوام میں نے کہا ایک گھر میں ایک باپ فلاں جماعت سے، ایک فلاں جماعت سے، تو لہذا ایک دوسرے کے اختلاف کو سنیں، اگر ہو سکے تو اسے کنونس کریں کہ بھائی ملک اور مفاد میں یہ ہے، اپنی ذاتیات کے مفاد چھوڑو، ملکی مفاد کے لیے یونٹی اکٹھی کرو اور ملک کو آگے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود آسانیاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ڈوگر صاحب احتراماً سلام کے ساتھ اجازت دے عارف بھائی دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تھینک یو آپ کو عارف بھائی، اپنے بہت حفظ و شکریہ آپ ایمان کا۔ میں رکھے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اور آپ کے غیبی خزانے سے آپ لوگوں کی سب کی مدد کرے۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ بولتا ہوں۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں رہتے نہیں، ہمارے جسم پاکستان سے باہر ہیں، لیکن ہماری روحیں ہر وقت اپنی پاک سرزمین کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، پاکستان سے اچھی خبر آتی ہے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، پاکستان سے کوئی بری خبر آتی ہے ہمارے معصوم دل دھڑک کے رہ جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور ہماری جبینیں سجدہ ریز ہو کے اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اسپیسز میں جا جا کے ہم ہر وقت پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ عارف حمید بھٹی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اور ایک امید کی کرن بھی مجھے نظر آئی ان کی باتوں سے کہ وہ اتنے مایوس نہیں ہیں جتنے کہ بہت سارے ہم میں سے لوگ ہیں۔ تو بھٹی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسپیس میں آئے اور آپ نے ہم لوگوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اٹ واز ریئلی این آنر ٹاکنگ ٹو یو اینڈ لسننگ ٹو یو۔ میری گفتگو تو کہیں پر بھی نہیں تھی، بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے اور بھٹی صاحب کے، عارف حمید بھٹی صاحب کے جوابات تھے۔ تو سر، یہ میری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، آپ کی باتیں میرے لیے بہت موٹیویٹنگ تھیں۔ اس سے پہلے میں جس اسپیس میں تھی وہاں پر زیادہ تر مایوسی چھائی ہوئی تھی، اور پاکستان کے موجودہ حالات سے متعلق جو گفتگو اور جو پرسیپشنز تھیں اس میں مایوسی زیادہ تھی اور امید کم۔ لیکن آپ سے گفتگو کر کے میرا دوبارہ جن باتوں کی طرف دھیان گیا ان میں یہ بھی ہے کہ جس ملک میں ارشد شریف جیسے زندہ اور جاوید جرنلسٹ موجود ہوں، ان کا جست خاکی موجود ہو، اور ہم جیسے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم لوگ رہتے باہر کے ملکوں میں ہیں، لیکن یقین کیجئے ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان سے کوئی اچھی خبر آتی ہے تو ہمارے دل کھل جاتے ہیں، اور وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ رہنے کو ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں سے کھاتے ہیں، کماتے ہیں، زندگیاں جیتے ہیں، لیکن ہماری روحیں ہر وقت پاک سرزمین، اپنی پاک دھرتی کا طواف کرتی رہتی ہیں، اور ادھر سے آنے والی ہر ٹھنڈی ہوا ہم لوگوں کو بہت زیادہ سکون دیتی ہے، اور وہاں سے آنے والی ہر بری خبر ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ ابھی جو سانحہ پشاور ہوا اور دہشت گردی ہوئی اور بہت سارے جو واقعات ہو رہے ہیں پے در پے، وہ ہم لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔
हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारे वतन पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना और अपने चाहने वालों का, अपने माहौल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी अपनी डॉक्टर शहला। अल्लाह हाफिज़।